हम ये वीडियो किसी की ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती अन्नाद में नहीं बना रहे। ये कराची के 3 करोड़ शहरियों की जानों का मसला है और सिर्फ इसी वजह से इस तहकीकात को मुकम्मल करके हम आपके सामने आज वो शवाहिद रखेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आपने कभी सोचा कि सर्च एंड रेस्क्यू का काम पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में, इस कदर खौफनाक तरीके से क्यों होता है कि लोग बच ही नहीं पाते? सानेहाय गुल प्लाजा में 80 से जायद अफराद अपनी जानों से चले गए। आग वक्त पर बुझाई नहीं जा सकी, क्यों? फायर फाइटिंग किस नौयत की गई? तो जो टीम लीडर था भाई, जो कराची का चीफ फायर ऑफिसर था, वो बेसिकली ट्रेन नहीं है हादसात को संभालने के लिए और आग को संभालने के लिए ख़ास तौर पे। इन सब के पीछे वजूहात जो हैं वो समझने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जब आप ये वीडियो पूरी देख लें तो इसको इतना शेयर कीजिएगा कि ये वज़ीर आला सिंध, कराची में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कराची में कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। कराची में सानेहाय गुल प्लाज़ा एक ऐसा वाक़या जिसने पूरे मुल्क को नहीं बल्कि दुनिया भर में भी जहाँ ये ख़बर पहुँची वहाँ पर लोगों को अफसरदा कर दिया। दुनिया भर के ममालिक की जानिब से ताज़ियतें आईं, हुकूमत पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से ताज़ियत की गई। ये इस नौइयत का सानिया था कि कोई शख्स इसकी तफसीलात सुनने के बाद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था। हर दिल रंजीदा और हर आंख पुरनम थी। लेकिन अगर जूं नहीं रेंगी, अगर किसी को एहसास नहीं हुआ, तो वो हमारे हुक्मरान हैं। ख़ास तौर पे सिंध के हुक्मरान हैं और ख़ास तौर पे कराची का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हैं। 2 दिन तक गुल प्लाजा में आग भड़कती रही और बुझाई नहीं जा सकी। बहुत बड़ा सवाल है, क्यों? कराची में जो फायर ब्रिगेड का महकमा है उसका जो सरबराह होता है उसको कहते हैं चीफ फायर ऑफिसर, CFO। अगर मैं आपको बताऊं कि कराची में चीफ फायर ऑफिसर यानी कि फायर ब्रिगेड के महकमे का सरबराह गुज़िश्ता 13-14 महीने से मौजूद ही नहीं, तो क्या आप हैरान होंगे? जो लोग जानते हैं वो कहेंगे कि बाबर साहब एक हुमायूं साहब हैं, वो कराची में चीफ फायर ऑफिसर हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि कराची में फायर ब्रिगेड का महकमा बग़ैर चीफ फायर ऑफिसर के चल रहा है? तो ये लेटर देखिए। इस लेटर में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हुमायूं कराची में चीफ फायर ऑफिसर का लुक आफ्टर चार्ज रखते हैं। लुक आफ्टर चार्ज, ये परमानेंट चीफ फायर ऑफिसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ताल्लुक बराह रास्त फायर ब्रिगेड के महकमे से ही नहीं है। लीजिए सर धुनिए कि कराची में फायर ब्रिगेड का जो सरबराह है वो मुस्तकिल तैनाती पे नहीं है। ये लुक आफ्टर चार्ज पर एक शख्स बैठा है जिसका नाम हुमायूं है। मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ, ये हुआ क्या। ये लेटर जो है ये आपको बता रहा है कि इश्तियाक नाम के चीफ फायर ऑफिसर थे कराची में, जिनकी रिटायरमेंट होनी थी 10/11/2024 को। लेकिन 10/11/2024 से 2 रोज़ कबल यानी 8/11/2024 को कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक लेटर जारी किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि USAR के टीम लीडर, USAR अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के टीम लीडर इश्तियाक साहब के रिटायर होने के बाद लुक आफ्टर चार्ज ले लेंगे फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर का। ये जब लेटर जारी हुआ तो उस वक्त फायर ब्रिगेड का जो महकमा है उसमें जो सीनियर फायर ऑफिसर्स थे उनमें खलबली मच गई। उन्होंने कहा हम मौजूद हैं, हमें प्रमोट किया जाए। अच्छा, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता दूं कि चीफ फायर ऑफिसर की जो पोस्ट है वो 18 ग्रेड की है। कवानीन के मुताबिक अभी तला है कि शायद उसको 19 में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन बहरहाल 18 ग्रेड की पोस्ट थी जिस वक्त ये लेटर जारी हुआ। और ग्रेड 17 के कई फायर ऑफिसर जो कि सीनियर हैं महकमा फायर ब्रिगेड में वो मौजूद थे। उनमें से किसी को भी सीनियरिटी की बुनियाद पर प्रमोट करके चीफ फायर ऑफिसर बनाया जा सकता था, लेकिन अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट से एक बंदे को बुलाया गया जिसका काम फायर फाइटिंग नहीं है। अच्छा चले, मैं मान लेता हूँ इनका काम फायर फाइटिंग है, तो फिर अब हम इनकी ज़रा तालीमी काबिलियत पर नज़र डालते हैं। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट इन्होंने जो इनका जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है वो बता रहा है कि इन्होंने D ग्रेड में सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की है। इनका हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट देखिए,
یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے سی گریڈ میں ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے ان کا بیچلرز کا سرٹیفکیٹ، یہ بیچلر آف آرٹ ہیں، اور وہ بھی سی کلاس میں۔ جو یو ایس اے آر نام کا محکمہ ہے، یہ بنایا گیا تھا 2008-2009 میں۔ یہ ڈاکیومنٹس بھی میں ساتھ لگا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھتے جائیں۔ اس میں جو اہلیت مانگی گئی ہے ٹیم لیڈر اور ڈپٹی ٹیم لیڈر کی، اربن سرچ اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ میں جو ہیڈ ہوگا، یعنی کہ جو ٹیم لیڈر ہوگا، اور اس کے نیچے جو اس کا ڈپٹی ہوگا، وہ کم از کم اس کی تعلیمی قابلیت ایم ایس سی ہونی چاہیے، اور اس کو دیگر جو کورسز ہیں فائر فائٹنگ کے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے، یہ سارے اس نے کر رکھے ہوں۔ یہ جو تعلیمی قابلیت میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ یہ بیچلر آف آرٹس ہیں، کیا یہ میچ کرتی تھی سن 2008-2009 میں؟ یہ اس وقت بھی 12 گریڈ کے افسر تھے، یہ لیٹر دیکھیے، اور ان کو پروموٹ کیا گیا معذرت کے ساتھ 17 گریڈ میں۔ گریڈ 12 کے افسر کو پروموٹ کیا گیا گریڈ 17 میں، اور انہیں اربن سرچ اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی ٹیم لیڈر لگا دیا، اور ترقی کرتے کرتے یہ ٹیم لیڈر بن گئے۔ نہ تعلیمی قابلیت پوری، اور کام کیا ہے؟ اربن سرچ اینڈ ریسکیو، یعنی حادثات ہو جائیں، سیلاب آ جائے، عمارتیں گر جائیں، خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے، تو ان زلزلوں کے، عمارتوں کے گرنے کے ملبے سے انسانی جانوں کو بچا کر نکالنا یا پھر لاشوں کو نکالنا، وہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ ڈیزاسٹر میں یہ ایکٹیو ہوتا ہے، ہم نے تو خیر اس کو آج تک ایکٹیو نہیں دیکھا، اتنے عرصے سے ہم بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اربن سرچ اینڈ ریسکیو میں بھی ہمایوں صاحب کو جو تعینات کیا گیا، وہ کسی خاص نوازش تھی کسی کی؟ یہ کسی کے بلو آئیڈ بوئے ہیں؟ کیوں ان پر اتنی کرم نوازیاں ہیں؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ جو اربن سرچ اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لیے اس وقت حکومت نے 7,80,000 روپے پاکستان کی جو آرمی ڈاگ بریڈنگ ٹریننگ سینٹر ہے اس کو دیے تھے تھرو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ۔ یہ کتے کہاں ہیں جنہوں نے ملبوں میں جا کر سونگ کر بتانا ہے کہ نیچے انسانی اعضاء یا انسانی جسم موجود ہے یا پھر کوئی زندہ شخص موجود ہے؟ سانحہ گل پلازہ ہو گیا، ہمایوں جس کو کسی کا منظور نظر ہونے کی وجہ سے شاید جو لک آفٹر چارج ہے وہ دیا گیا، اور اس کے بعد جس کا کام فائر فائٹنگ نہیں ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے نا، میں بھی سوچتا رہا ہوں کہ یار یہ آگ بجھی کیوں نہیں؟ مسلسل فائر فائٹنگ کس نوعیت کی گئی؟ تو جو ٹیم لیڈر تھا بھائی، جو کراچی کا چیف فائر آفیسر تھا، وہ بیسیکلی ٹرینڈ نہیں ہے حادثات کو سنبھالنے کے لیے اور آگ کو سنبھالنے کے لیے خاص طور پہ، اور جو اس کا بنیادی کام ہے اربن سرچ اینڈ ریسکیو، وہ کام بھی اسے نہیں آتا۔ اس کے تو کتے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، کروڑوں روپے کا فنڈ ہوگا ان کتوں کا، کھا جاتے ہوں گے۔ اگر نہیں کھاتے تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کتے کہاں گئے اور ان کا کھانا کہاں جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کی زندگیاں کسی بھی آگ لگنے کی صورت میں ایک ایسے شخص کے پاس ہیں جو کہ براہ راست فائر بریگیڈ کا ملازم نہیں ہے۔ جب یہ یو ایس اے آر میں ڈپٹی ٹیم لیڈر بن کر گئے تھے، ان کا کیڈر چینج ہو گیا تھا، یہ فائر بریگیڈ کے براہ راست ملازم نہیں رہتے، گو کہ فائر بریگیڈ اور یو ایس اے آر دونوں ہی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر میں ہیں، اور کو میونسپل کارپوریشن کا جو بجٹ ہے وہ ان کے لیے علیحدہ علیحدہ مختص ہے۔ آپ سوچئے یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ سینئر آفیسرز جو تھے فائر بریگیڈ کے، وہ کورٹ چلے گئے، انہوں نے جا کے کورٹ میں کہا کہ بھائی یہ آدمی ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے، یہ آرڈر دیکھیے آپ، اس میں لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے لا کر انہوں نے فائر چیف لگا دیا ہے کراچی میں، ہم سینئر لوگ موجود ہیں۔ اور یہ جس پٹیشن کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ پٹیشن نمبر ہے D-6052 آف 2024۔ اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے 7 اگست 2025 کو، جب یہ آرڈر آیا ہے، اور اس آرڈر میں جو پٹیشنر ہیں ان کا حوالہ دیا گیا، ان کا نام ہے غلام فخر الدین، یہ سینئر فائر آفیسر ہیں کراچی میں۔ انہوں نے کلیم کیا کہ جی ہم بنتے ہیں سی ایف او، ہمارا حق ہے، ہمیں پروموٹ کیا جائے گریڈ 18 میں، اور یہ جو باہر سے آپ بندہ ہمایوں لا کر آپ نے بٹھا دیا ہے، اس کو آپ ہٹائیے تاکہ جو فائر مینجمنٹ ہے، جو فائر فائٹنگ کی مینجمنٹ ہے، اس کو صحیح طور سے انجام دیا جا سکے۔ حکومت نے میئر کراچی سے کہا، کسی اور سے نہیں کہا، کراچی کے میئر سے کہا، مرتضی وہاب صاحب، کورٹ کا یہ آرڈر بتا رہا ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ بھائی آپ ذرا اس میٹر کو دیکھیے،
اور اگر یہ فخر الدین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو سینیورٹی دے کر ان کو لگا دیں آپ چیف فائر آفیسر اگر یہ ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی اور جو سینئر فائر آفیسر ہے اس کو آپ کراچی کا چیف فائر آفیسر بنائیں، لیکن واللہ کان پہ جون نہیں رہے گی، واللہ کسی قسم کا کوئی مطلب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ لوگ کیوں مر رہے ہیں ہم وجوہات ڈھونڈ رہے ہیں، آج شاید یہ لوگ مرتے ہی نہیں اگر صحیح فائر آفیسر جو ہے وہ بطور چیف تعینات ہوتا فائر بریگیڈ میں۔ بہرحال تو اور کہا یہ گیا اس کورٹ آرڈر میں کہ 3 مہینے کے دوران اس مسئلے کو نمٹا دیں آپ۔ 3 مہینے بھی گزر گئے، یعنی کہ یہ آرڈر جب ہوا تھا تو وہ تھی 7 اگست 2025، اور اب جنوری 2026 شروع ہو چکا ہے، ابھی تک ہمایوں صاحب ہی چیف فائر آفیسر کے لک آفٹر چارج پر براجمان ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو ملازم ہے نا فائر بریگیڈ کے، تو اگر فائر بریگیڈ کے ملازم ہیں تو پھر یہ لک آفٹر پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ پرماننٹ چارج لک آفٹر پہ کیوں ہے؟ معذرت، یہ پرماننٹ چارج ان کے پاس کیوں ابھی تک نہیں ان کو تفویض کیا گیا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، ان کا کیڈر چینج ہو چکا ہے، یہ فائر بریگیڈ تنخواہ الگ لے رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، چیف فائر افسر کی تنخواہ الگ لے رہے ہیں موصوف، اربن سرچ اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیم لیڈر ہونے کی تنخواہ علیحدہ لے رہے ہیں، اور یہ کافی عرصے تک ناظم آباد فائر اسٹیشن کا چارج بھی ان کے پاس تھا، تو یقینی طور پہ اس کی تنخواہ بھی یہ لے رہے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ہیں یہ اس طرح آگوں میں جھونکنے کے لیے ہیں، جلیں بھی ہم، مریں بھی ہم، اور اس کے بعد جنہوں نے ریسکیو ہمیں کرنا ہے جو ہماری تنخواہوں سے پیسے لے رہے ہیں وہ بھی اس کام سے نابلد نکلیں، تو پھر دل جلے گا یا نہیں جلے گا؟ جو میئر کراچی ہیں، میں نے ان کو رپورٹ کیا ہے، میں پورے واقعے کو گل پلازا کو براہ راست خود کھڑا ہو کے رپورٹ کرتا رہا ہوں، پچھلا بھی لوگ آپ نے میرا دیکھا ہے، لیکن واللہ کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی مطلب ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تم نے یہ کر دیا، تم نے ثانیہ بلدیہ کیا تھا تو ہمارے دور میں یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا یار؟ یہ کوئی باتیں کرنے کے لیے؟ بھائی صاحب، کراچی کے 3 کروڑ لوگ بغیر چیف فائر آفیسر کے کسی بھی آگ کے منتظر ہیں، ایک دفعہ پھر خدا نخواستہ آگ لگے گی، یہی عارضی بنیادوں پر لگایا گیا لک آفٹر چارج والا چیف فائر آفیسر ہوگا، اسی طریقے سے مس مینج فائر فائٹنگ ہوگی، اربن سرچ اینڈ ریسکیو کا جو ٹیم لیڈر ہے یعنی کہ موجودہ لک آفٹر چارج والا فائر بریگیڈ کا جو چیف فائر آفیسر ہے وہ پھر کسی ملبے یا آگ میں جائے گا، کتے تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لاشوں کو ڈھونڈ نہیں پائے گا، لوگوں کی باقیات صحیح سے نہیں مل رہی ہوں گی، تو اسی طریقے سے کراچی میں لوگ مسلسل تکلیف کا شکار رہیں گے، اذیت کا شکار رہیں گے، اپنے جان و مال کو جلتا بھنتا دیکھتے رہیں گے، ملبوں کے نیچے دب کر مرتے رہیں گے، جب تک کہ انتظامی طور پہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ صرف انتظامی غلطی نہیں ہے، یہ کوئی میں اس کو ایڈمنسٹریٹو کلنگ کہہ رہا ہوں، یہ ایڈمنسٹریٹو کلنگ ہے۔ اس کے ساتھ نیب کے آرڈیننس جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی تعیناتیاں جو ہیں وہ خلاف قانون ہیں، اس قسم کی تعیناتیاں کسی وجہ سے کی جاتی ہیں، اور وہ وجوہات کیا ہوتی ہیں وہ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہمایوں اگر شاید نہ ہوتا اور اس کی جگہ جینون فائر آفیسرز ہوتے تو پھر شاید فائر فائٹنگ صحیح سے ہوتی، اربن سرچ اینڈ ریسکیو کے کتے نہیں مرے ہوتے، اور وہاں موجود 86 افراد کی ٹیم ہے اربن سرچ اینڈ ریسکیو کی، وہ جو قرارداد میں نے آپ کو ٹی وی پہ دکھائی، اس کو اسکرین پہ دکھائی معذرت کے ساتھ، اس پہ یہ تمام لوگ ہوتے، ویل ٹرینڈ ہوتے، ان پریکٹس ہوتے، تو شاید لوگوں کی جانیں بچا لی جاتی۔ تو یہ لوگ ہیں ذمہ دار سانحۂ گل پلازا جیسے واقعات کے۔ جب سے چیف فائر آفیسر کا لک آفٹر چارج ہمایوں صاحب کے پاس ہے، جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی ہے، وہاں درجنوں تو میں نہیں کہوں گا لیکن درجن سے کچھ کم، کوئی 5-6 تو ہیں کم از کم، جو فیکٹریز زمین بوس ہوئی ہیں جل کر، بجھائی نہیں جا سکی آگ، کیسے بجھے گی؟ آپ نے بٹھا رکھا ہے اس آدمی کو جس نے مینیج کرنا ہے ساری فائر فائٹنگ ٹیمز کو، اور اس کو کام نہیں آتا۔ تو آپ سوچئے کہ آپ اور میں حکومت کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹوری تھی، میں نے تمام ڈاکیومنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے وہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا رکھی ہے، اگر وزیر اعلیٰ صاحب تحقیقاتی کمیٹی سے یا میئر کراچی کو بلا کر یہ پوچھ لیں کہ بھائی صاحب یہ کورٹ کا آرڈر موجود ہے اور یہ ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ذرا ان کو ویریفائی کرا لو، اور پھر یہ پتہ کرو یہ ہمایوں اہل بھی ہے کراچی میں آگ لگنے کے واقعات میں آگ بجھانے کا، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ یہ صرف آگ بجھانے کا کام نہیں ہے، اس میں کیمسٹری پڑھی ہونی چاہیے، آپ کو کیمیکلز کا آئیڈیا ہونا چاہیے، یہ فزکس کا کھیل ہے، یہ بلڈنگ کی انجینئرنگ کا کھیل ہے، کتنا پانی کہاں سے مارنا ہے،
فوم نہیں لائے تھے نا یہ، انہوں نے فوم نہیں مارا، لوگ چیخ رہے ہیں کہ فوم نہیں لائے تھے، ان کو کچھ پتا ہوگا تو یہ کچھ کریں گے نا۔ تو بہرحال ایک نااہل آدمی کراچی میں چیف فائر آفیسر ہے، آپ اور میں اپنی خیر منا لیں تو کافی ہے۔ باقی معذرت کے ساتھ اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے بچوں کو پاکستان میں رکھنا شاید اب مشکل ہوگا۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے، مجھ جیسا آدمی جس کے پاس زندگی میں کئی دفعہ مواقع ہے کہ ملک سے چلا جائے، میں نہیں گیا، لیکن اب مسلسل تحقیقات اور چیزیں دیکھنے کے بعد دل خوف کھاتا ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اللہ اس ملک کا کیا ہوگا۔ یہاں حکومتیں جس طریقے سے درندگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، جس طریقے سے بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، میرا اور آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس شہر کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کی کو جو ہے وہ سکون اور عافیت نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میری درخواست آخر میں بس یہی ہے، اس اسٹوری کو شیئر کریں، اس کو بھیجیں لوگوں تک، کم از کم پتہ تو چلے، ان کے چہروں سے پردے تو ہٹیں، کم از کم اتنا تو ہو۔ اور اگر ہم اتنا بھی نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی یقینی طور پر قصوروار تو ہیں۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے گا، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔